अब हमें समझाओ, क्या इश्क व मोहब्बत सिर्फ सरकार आला हजरत ही में थी या सारे सुन्नियों में इश्क व मोहब्बत है? अगर इश्क व मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क व मोहब्बत अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क मोहब्बत है में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं ये कहती है बुलबुल बागे जना के रजा की तरह कोई सेहरे बयां और नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शौकी तबे रजा की। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मौलवी हाशमी की गुस्ताखियों और गुमराहियों को उसी की आवाज में सुनने से पहले आइए कुछ जरूरी बातें समाअत फरमाएं, जिसके बाद उसकी तकरीर की झलकियां आप अपने कानों से समाअत फरमाएंगे। हसद और तकब्बुर दोनों ऐसी खराबियां हैं जो दूसरी कई खराबियों की जड़ हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। इसी तरह तकब्बुर भी एक मज़मूम चीज है जो सख्त हराम और गुनाह है। कुरान करीम ने तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम बताया है। इरशाद हुआ, क्या ही बुरा ठिकाना मगरूरों का। और दूसरी जगह इरशाद हुआ, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। हसद और तकब्बुर के बहुत नुकसानात हैं। दुनिया की हकीर दौलत के लिए भाई भाई से हसद करने लगता है और दुश्मनी में मुब्तला हो जाता है। जब दुनिया की मामूली दौलत की बुनियाद पर यह हाल है तो इल्म दीन व तफक्कुह और तकवा व परहेजगारी और आला दीनी खिदमात की बिना पर अगर अल्लाह ताला किसी को शोहरत व इज्जत की आला व अरफा बुलंदियां अता करे, लाखों मुसलमानों के दिलों में जिसकी अजमत व बुजुर्गी का सिक्का जमा दे, अपने दीन का जिसे सबसे बड़ा मुबल्लिग बना दे और मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए जिसे अपने दौर का बेनजीर नमूना बना दे, उससे अगर कोई हसद या घमंड और तकब्बुर की बुनियाद पर दुश्मनी और मुखालफत करे तो ताज्जुब की बात नहीं। ये सिलसिला हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त से ही जारी है और ता क़याम क़यामत जारी रहेगा। ऐसा ही कुछ मामला हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां कादरी अजहरी मद्दजिल्लहुल आली के ताल्लुक से देखने में आ रहा है कि जिनकी शोहरत व इज्जत, अजमत व बुलंदी और बेमिसाल मकबूलियत की वजह से कुछ लोग हसद और दुश्मनी में मुब्तला हो गए हैं। हुजूर ताजुल शरिया की हक गोई और बेबाकी और शरीयत के मामले में अपने पराये का लिहाज न करते हुए बर वक्त तंबीह व ताकीद कर देना कुछ लोगों को सख्त नागवार गुजर रहा है। खुसूसन वो लोग जो इत्तेहाद मिल्लत के नाम पर सुलह कुल्लियत का प्रचार कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद की बजाय सुन्नी वहाबी इत्तेहाद के लिए जान तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। शोहरत व सियासत और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हर किसी से याराना गांठ रहे हैं। ऐसे लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ हो रही है कि उनके सामने मसले के आला हजरत की सही तस्वीर पेश की जा रही है और शरीयत का हुक्म बताकर उन्हें उनकी गलत रविश से रोका जा रहा है। शरीयत के हुक्म को तस्लीम करने की बजाय ये लोग मसले के आला हजरत की गलत ताबीर पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बदमज़हबों से इत्तेहाद जायज है, जबकि मसले के आला हजरत हरगिज ये नहीं। मौलवी हाशमी की छोचवी भी इसी हसद में मुब्तला है। अभी गुज़िश्ता साल दिसंबर 2007 में महाराष्ट्र में एक जगह इसका जलसा हुआ। वहां एक निजी महफिल में इसने कहा कि आला हजरत और मुफ्ती आजम के लिए क्या हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को काट दें? मौलवी हाशमी का तरीका यह है कि दिल के अंदर सैयदना आला हजरत
عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان سے حسد اور نفرت رکھتا ہے، اور جب اسٹیج پر آتا ہے تو ایسے جملے کہتا ہے کہ جس سے عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مولوی ہاشمی اپنی تقریر کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ بولنا ہو تو اس کا طریقہ ہم سے سیکھو کہ خلاف بھی ہو جائے اور عوام سمجھ بھی نہ سکے۔ اس لیے آپ سنیں گے اس نے خود کہا ہے کہ یہ مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، میں اشارے ہی اشارے میں سب کہہ ڈالتا ہوں۔ حضرات، مولوی ہاشمی پر اس کی کتابوں کے جملوں کی بنیاد پر گمراہیت کا فتویٰ بہت پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ ہاشمی کی گستاخیاں اور گمراہیاں اس کی کیسٹوں سے زیادہ اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے اس کی گستاخیوں کے چند نمونے دیکھیے۔ مولوی ہاشمی اپنی کتاب لفظ کملی پر مولانا اختر خان صاحب کے شبہات کا ازالہ کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، مولانا اختر رضا خان تو کبھی کالی داس سے بھی زیادہ احمق ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی کتاب کے اسی صفحہ پر مزید لکھتا ہے، ہمیں اختر رضا خان کو قریب سے پہچاننا ہوگا، ان کی فتنہ سامانیوں سے امت کو بچانا ہوگا، ان کی بے باکیوں پر پابندی لگانی ہوگی، معاذ اللہ۔ ہاشمی بیان کرتا ہے کہ میں پہلے حضرت مفتی شریف الحق امجدی کو وکیع العصر سمجھتا تھا، لیکن اب میں اپنی اس غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ صفحہ 11 پر لکھتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اکابر اہل سنت کی روحانیت اور ان کا فیضان کرم اب دوبارہ کسی جاہل کو وکیع العصر لکھنے سے مجھے انشاءاللہ تعالی ضرور روکے گا، معاذ اللہ۔ مولوی ہاشمی کا کہنا ہے کہ الفاظ و معنی کی تحقیق کے لیے اعلیٰ حضرت کی ذات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ صفحہ 50 پر لکھتا ہے، لہذا الفاظ و معنی کی تحقیق کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف اور ان کی بتائی ہوئی شہرہ سے انحراف ہے۔ مولوی ہاشمی کے بڑے بھائی سید حسن مثنی انور ایم.اے. علیگ اپنی کتاب مشربی نظام تعصب کی بلعجبیاں کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں، اس سے ملتی جلتی بلعجبی مسلک اعلیٰ حضرت کی ایجاد نو بھی ہے، معاذ اللہ۔ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کہنا نئی بات اور احمقانہ حرکت ہے۔ مولوی ہاشمی نے اپنی کتاب لفظ کملی کے صفحہ 72 پر ایک مضمون لکھا جس کا عنوان رکھا مفتی شریف الحق کی جہالت، معاذ اللہ۔ الغرض مولوی ہاشمی کی کتابوں میں اس قدر مغلظات اور گستاخیاں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر ایک شریف آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مولوی ہاشمی کی کتاب صحیح آخر اور لفظ کملی پر مولانا اختر خان صاحب کے شبہات کا ازالہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مولوی ہاشمی کی گمراہیوں کو بے نقاب کرنے والی اور اس کی مکاریوں کا پردہ فاش کرنے والی کتابیں یہ ہیں: ہدیہ ہاشمی، ہاشمی کیسٹ پر حسینی معروضات، انوکھے نور کی برسات۔ حضرات، یہ بات مانی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی نسل صرف نبیرہ اعلیٰ حضرت مفسر اعظم علامہ مفتی ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں علیہ الرحمہ سے جاری ہے۔ مولوی ہاشمی، مولوی انتخاب اور مفتی غلام مجتبی اشرفی وغیرہ نے ایک سازش کے تحت مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ کی ایک کتاب رحمت اللہ کے ایک جملے کے معنی اور مفہوم کو نظر انداز کر کے اس کے تعلق سے غلط ڈھنگ سے سوال کر کے ایک فتویٰ حاصل کیا۔ مفتی صاحب نے سوال کے ظاہری جملے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس جواب کی روشنی میں ہاشمی اینڈ کمپنی نے مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ کو کافر قرار دیا، معاذ اللہ۔ حضرات، یہاں یہ بھی بتا دینا ضروری ہوگا
کہ نقلی سید کا سوال کھڑا ہو جانے کے بعد سے مولوی ہاشمی کی عزت بہت گھٹ گئی ہے۔ عوام نے جب دیکھ لیا کہ اس کی دوگلی پالیسی اور مکاری سے اہل سنت والجماعت کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا سید ہونا بھی ثابت نہیں ہے، تو اس کی عزت کرنا چھوڑ دی اور کلکتہ کے ایک جلسے میں جوتے چپلوں سے اس پر حملہ کیا گیا، جس کی خبر ملک کے بڑے بڑے اخبارات میں چھپی۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی تھی، اور اپنے ایک بھانجے عبدالرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبدالرزاق کی اولاد ہماری اولاد ہے۔ اس پر مولوی ہاشمی کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم عبدالرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں اس لیے ہم سید ہیں۔ اب مولوی ہاشمی کو کون سمجھائے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انہوں نے عبدالرزاق کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا تھا؟ اور اگر یہ یقین کر بھی لیا جائے تب بھی مولوی ہاشمی سید کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی حقیقی اولاد سے نہیں؟ اگر مولوی ہاشمی واقعی سید ہوتے تو کیا یہ دن دیکھنے پڑتے کہ علماء اہل سنت کی جانب سے ان پر گمراہیت کا فتویٰ لگتا؟ اگر ان کی رگوں میں آل رسول کا خون گردش کر رہا ہوتا تو کیا وہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے؟ مثلاً استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولوی ہاشمی نے معاذ اللہ ابلیس لعین سے تشبیہ دی۔ مناظر اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ اسد القادری علیہ الرحمہ اور دوسرے علماء اہل سنت جو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے مشن کا ساتھ دے رہے تھے، مولوی ہاشمی نے ان کو اپنی تقریر میں مذاق کا نشانہ بنایا۔ مولوی ہاشمی کا کہنا کہ شیعہ سنی میں صرف اختلاف مدح صحابہ کا ہے، یعنی شیعہ سنی میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اس جملے پر جب خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پکڑ کی اور مولوی ہاشمی کو شیعوں سے اتحاد کرنے پر منع کیا تو ہاشمی نے علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک کھلا خط چھاپ دیا جس میں ان کی اور دیگر علماء کی خوب توہین و تذلیل کی۔ حضرات، مولوی ہاشمی کا اپنی تقریروں میں لفظوں کی بازیگری دکھا کر اور کئی طرح کی آوازیں نکال کر ایکٹنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک سید عالم تو دور کی بات کسی غیر سید عالم دین کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اور یہ تقویٰ اسے سنجیدہ بنا دیتا ہے، فضول باتوں اور ہنسی مذاق سے بچنے والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نہایت سنجیدہ اور ہنسی مذاق سے بالکل پاک ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب وعظ فرماتے تو آپ کے چہرے پر اللہ کا خوف طاری رہتا اور نہایت سنجیدہ، باوقار اور علمی تقریر فرماتے کہ سننے والوں کی ایک کیفیت ہوتی کہ اپنے ارد گرد سے بے خبر مکمل خاموشی سے تقریر سنا کرتے تھے اور اس کا خوب اثر لیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کرام علم اور تقویٰ میں بڑے ہیں ان کی تقریر میں ہنسی مذاق اور ایکٹنگ نظر نہیں آتی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ڈائلاگ بازی اور لفاظی کے ذریعے بھیڑ اکٹھا کرنا اور نفس کی تفریح کا سامان مہیا کرنا ایک عالم دین کا کام نہیں۔ عوام اہل سنت ایسے ڈائلاگ باز مقرروں اور تقیہ بازی کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، اور ایسے لوگ عیاری سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیں تو ان کے دھوکے میں نہ آئیں بلکہ ان کی گستاخیوں اور گمراہیوں کو ذہن میں رکھیں۔ ہمیں سخت حیرت ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے ذمہ دار مولانا سبحان رضا خان، جناب توقیر رضا خان اور مولانا توصیف رضا خان وغیرہ نے مولوی ہاشمی جیسے گمراہ شخص سے کیسے اتحاد کر لیا اور اس کی گمراہیوں کو کیوں نظر انداز کر دیا۔
مولوی ہاشمی کی گستاخیاں آج بھی اس کی کتابوں میں موجود ہیں، جن سے رجوع اور توبہ اس نے نہیں کیا ہے، یعنی اپنے لکھے اور کہے پر آج تک قائم ہے، مگر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی کسی تقریر میں چند جملے بظاہر اعلی حضرت کی تعریف میں کہہ دیتا ہے، حالانکہ اہل علم حضرات اس میں چھپے ہوئے طنز کو سمجھ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مولانا سبحان رضا خان، جناب توقیر رضا خان اور مولانا توصیف رضا خان وغیرہ نے چوشا شریف جا کر مولوی ہاشمی کو عرس رضوی میں شرکت کی دعوت دی، جس سے پوری دنیا کے عوام اہل سنت بے چینی و اضطراب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ اپنے ہی آبا و اجداد کی تعلیمات اور افکار کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا مولوی ہاشمی نے اپنی گمراہ تحریروں اور تقریروں سے توبہ کر لی ہے؟ آثار بتاتے ہیں کہ اگر وہ واقعی بریلی شریف آیا تو ضرور تقیہ بازی کرتے ہوئے اعلی حضرت کی حمایت میں تقریر کرے گا، تاکہ لوگ مغالطے میں پڑ جائیں اور کنفیوز ہو جائیں۔ مگر الحمدللہ ہم نے اس کی کتابوں کے حوالوں سے جن عبارتوں کو پیش کیا ہے وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کتابوں اور اپنی تقریریوں میں کی گئی گستاخیوں سے توبہ کا اعلان کریں۔ سامعین کرام، 20 فروری 2008 کو ممبئی کے جس جلسے میں عبید اللہ خان اعظمی نے حضور ازہری میاں مدظ اللہ العالی کی شان میں گستاخیاں کی، اسی اسٹیج پر مولوی ہاشمی بھی موجود تھے اور اخیر میں ان کی بھی تقریر ہوئی، جس میں انہوں نے جی کھول کر توہین کی۔ اپنی تقریر میں مولوی ظہیر الدین کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ اب ذرا آپ ہمارے علامہ ظہیر الدین خان، اب ان کو صرف مت سمجھنا خان، یہ ہے سنیت کی جان، نظریہ رضا کی پہچان، صاحب علم و عرفان، تب کہو ظہیر الدین خان۔ مزید کہا، تو امام احمد رضا کی بات کرو، یہ اتحاد، یہ اتفاق، یہ اجماع ان پر ہے۔ ارے بھیا امیر معاویہ صحابی ہیں، ساری اولاد نہیں۔ اب اگر پڑھے لکھے ہو تو دور تک سمجھو۔ معاذ اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یعنی یزید پلید کا ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی ہاشمی کی کچھ عرصہ پہلے کی ایک تقریر سے چند جملے سنیے، دیکھیے کیسی گستاخی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسی پر ایک صاحب کہنے لگے ہاشمی بھی بہت اتراتے ہو، حضرت علی کی اولاد ہو۔ بنے گا یار میں تو بہت ہی عظیم کا اولاد ہوں، کچھ تو خبیث کی اولاد بھی ہے اور کہتے ہیں۔ دوسری گستاخی سنیے۔ کیونکہ قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ چلو۔ حنفی سچا، قادری سچا، مداری سچا، چشتی سچا، شاذلی سچا، سمران پور کے قلعے میں مل گئے، یہ جھوٹا ابھی تک نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور توہین سنیے۔ آج میرا تقریر کرنے نہیں آیا اور جھوٹے کو پیسہ لگانے آیا۔ سبحان اللہ، تقریر کے لیے بالکل ہی بھولے ہو۔ ایک خطرناک گستاخی سنیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے، اس پہ چلنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ کیا کہنے سب ہم نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدھے راستے پر جب مصر سے پڑھ کے نہیں چل پا رہا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نہیں چل پا رہا ہے، پٹنہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نہیں چل پا رہا، جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا نہیں چل پا رہا۔ کب سمجھ گئے جامعہ ازہر تجھ سے نہیں بولیں گے، اللہ تو لے چل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین سنیے۔ اب دیکھو نا،
ایمان نہیں لائے. تب وہ حضرت عمر نہیں تھے، صرف عمر تھے. کعبے میں بیٹھے ہوئے ان سے زیادہ سست تھے. کفر کی حالت میں سستی نہیں آئے گی تو کیا ہوگی؟ ایک اور توہین سنیے. ایک بات بتاؤ، ہم عالم ہیں، عالموں کی توہین کرتے ہیں. عالم کی کون توہین کرتا ہے سوائے بے وقوف آدمی کے؟ پہلے تم ثابت کرو کہ تم عالم ہو. ایک اور زبردست گستاخی. میں پوچھتا ہوں بریلی کی دھرتی پر ایسا ذلیل آدمی کیسے پیدا ہو گیا جو جنگ میں سیاست پہ حملہ کر رہا ہے؟ ایک اور توہین. اس کے دادا نے میرے دادا سے بھی ایسا ہی کہا تھا. کیا آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ذرا بھی دیر ہو گئی تھی نا. کیا کہنے سبحان اللہ. ابن زیاد والا نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. وہ کیا آئیں گے؟ مسلم کی نقل کی ہمت ہے کہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. وہ کیسے آئیں گے؟ حسین کی ہمت ہے کہ آ جائے. سنیے، اپنی عیاری اور مکاری کا خود اعلان کر رہا ہے. یہ مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں. بے اشارے میں سب کا ڈالتا، ان کے کہنے کا لگی آئے کرتے. حضرات، کچھ عرصہ پہلے جب مولوی ہاشمی نے ممبئی کے ایک اخبار روزنامہ ہندوستان میں ایک انٹرویو میں بیان دیا تھا کہ مسلک اعلی حضرت سے اختلاف جائز ہے، یہ بیان اخبار کے صفحہ اول پر شائع ہوا، جس سے شہر ممبئی کے عوام بے چین ہو گئے اور وہابیوں دیوبندیوں نے بھی بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی. ان حالات میں سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں ملک بھر سے اہم علماء کرام کی میٹنگ ہوئی اور مولوی ہاشمی سے مطالبہ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے کیوں نہ آپ کا مذہبی و سماجی بائیکاٹ کیا جائے. اسی رات دارالعلوم حنفیہ رضویہ ممبئی کے جلسہ دستار بندی کے عالی شان اسٹیج سے تقریر کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی اسلم بستوی صاحب نے فرمایا، اور مسلک اعلی حضرت یہ قیامت تک زندہ رہے گا. اور جس وقت مسلک اعلی حضرت نہیں رہے گا اس دنیا میں، اسی دن قیامت آ جائے گی. حق ہے وجہ فرما. تو آج ایک اخبار میں تحریر ابھی چند دنوں پہلے دیکھی، بہت افسوس ہوا. سنی بن کر کے خطیب اہل سنت کہلوانے والے ایک مولوی صاحب، اس سے پہلے بھی انگڑائی لی تھی تو پوری دنیا سنیت سے بائیکاٹ ہوا. اس کے بعد اعلی حضرت کا خطبہ پڑھنے لگے اور پھر کیڑے کاٹنے لگے. 13 نومبر کا اسی بمبئی سے نکلنے والا اخبار ہندوستان ٹائمز میں ایک انٹرویو دے مارا. اس سے پہلے تقریر میں چیلنج کیا کہ اگر میں نے اعلی حضرت کے خلاف کوئی لفظ کہا ہو، کوئی جملہ کہا ہو، کوئی ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپیہ انعام. میں کہہ رہا ہوں ساری کلابازیاں ہم لوگ سنتے رہے. آپ نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. انٹرویو میں آپ نے لکھا ہے مسلک اعلی حضرت سے اختلاف جائز ہے اور مسلک اعلی حضرت سے انکار جائز ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. کس نے لکھا ہے؟ چرب زبانی کی بنیاد پر ایسی زبان چلانے والا کیا دنیا سنیت کا مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں. مسلک رضویت کا مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں. میں سب سے پہلے فریاد کروں گا اور استغاثہ کروں گا اہل کچھوچھا سے کہ ایسے شخص کو وہ خود اپنے خاندان سے بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ امام احمد رضا
فاضل بریلوی کے مسلک کو جو آج چیلنج کر رہا ہے وہ دنیا سنیت کو نہیں ہو سکتا ہے، نہ خاندان سادات کے لوگ برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے پہل کریں اہل کچھوچا کہ مولوی ہاشمی میاں کا وہ خاندان سے بائیکاٹ کا اعلان کرے. اور آج ہم علماء اہل سنت یہاں اکٹھا ہوئے اس بات کے لیے کہ مولوی ہاشمی میاں اپنے مسلک کو صحیح ثابت کریں، ورنہ انہوں نے جو ہندوستان میں انٹرویو چھپوا کر کے کہ مسلک اعلی حضرت سے اختلاف جائز ہے، تو ایسے منکر مسلک اعلی حضرت کا ہم علماء اہل سنت بائیکاٹ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. مظفر پور سے تشریف لائے ہوئے مفتی امان الرب صاحب نے فرمایا، اب میری طرف سے چیلنج ہے کہ ہاشمی میاں سنو، اعلی حضرت کا ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین کے قول سے مبرہن ہے. ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اعلی حضرت کا تنہا ہو. اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کسی مسئلے میں تنہا ہے، ان کے ساتھ بزرگان دین کی تائید نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ اخبار میں اعلان مت کیجئے. ہمت ہے تو میدان میں آ جائیے. کیا بات ہے؟ ہمت ہے تو میدان میں آ جائیے. اور آپ 1 لاکھ کا اعلان کر رہے ہیں، میں 2 لاکھ انعام دوں گا اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اعلی حضرت کا کوئی مسئلہ اعلی حضرت کا ہے اور بزرگوں کی تائید نہیں ہے، تو امان الرب 2 لاکھ روپیہ آپ کو انعام دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید ملت آل رسول سید حسنین میاں نظمی صاحب قبلہ نے فرمایا، اعلی حضرت کے مسلک سے اختلاف، کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا ہے. اللہ اللہ ہے جی، ہو گیا ہے نا زکام جی، تو چھینکتے چھینکتے مر جاؤ گے. اللہ اللہ. اور امام احمد رضا اس قطب مینار کا نام ہے کہ جس قطب مینار کی آخری اونچائی کا اندازہ لگانے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں. حق ہے، حق ہے، بے شک. شہزادہ سید ملت مولانا سید سبطین حیدر میاں قبلہ صاحب نے مخالفین مسلک کی اعلی حضرت کو سخت الفاظ میں وارننگ دی کہ ذات اعلی حضرت کے دفاع کے لیے ان کا پیر خانہ کافی ہے. ان کی ذات کے لیے کوئی بھی اٹھے گا تو سب سے پہلے اس کو گھوسا مار کے اس کا تلوار سے سر قلم کرنے کے لیے سید سبطین حیدر آگے آئے گا. نعرہ تکبیر، شہزادہ خاندان برکات، نعرہ حیدری. اشرفیہ مبارک پور سے مفتی نظام الدین نے فرمایا، جس نے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے مسئلے کے مختار کا ساتھ دیا، پیروی کی، وہ حق پر رہا، صراط مستقیم پر رہا. جس نے اس سے بغاوت کی، جس نے اس سے اختلاف کیا، وہ گمراہی کے دلدل میں جا گرا. بے شک. سامعین کرام، ہم تمام عوام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے گستاخ اور گمراہ شخص سے ہرگز تعلق نہ رکھیں، بلکہ کہیں مل جائے تو اس سے ان گستاخیوں سے متعلق سوالات کر کے حساب مانگیں. محترم برادران اہل سنت، یہ پیغام ہر سنی تک پہنچائیں کہ رضوی اشرفی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ یہ سب انتشار مولوی ہاشمی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیدا کیا تھا اور سنیوں کو آپس میں لڑایا تھا. مولوی ہاشمی اور عبید اللہ خان اعظمی وغیرہ نے ہندو دھرم کی حمایت کر کے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دیا ہے، جو اسی سی ڈی کے دوسرے ٹریک میں آپ نے سن لیا ہوگا. لہذا ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کے گناہ میں شریک نہ بنے. اگر کہیں ان کا جلسہ ہو تو صرف یہ دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی منع ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا
وہ انہی میں سے ہے، لہذا ہرگز ہرگز ان کی تقریر کو سننے کے لیے نہ جائیں۔